इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। वो और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। ये रहा हमारा घर और ये है हम इंसान अपनी अपनी ज़िंदगियों और दुनिया की भाग दौड़ में मसरूफ़। एक लंबे अरसे से हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से हमारी नहीं थी। अल्लाह ने हमसे पहले इस ज़मीन पर जिन्नात को बसाया था। ये ताकतवर मखलूक आग के शोलों से बनाई गई थी। आज की इस वीडियो में हम जिन्नात की हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। इंसान और फरिश्तों के अलावा जिन्नात एक दूसरी मखलूक का नाम है। ये मखलूक भी इंसान की तरह समझ बूझ रखने की सिफ़त रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की पैदाइश की हमें ख़बर दी है और इससे पहले जिनों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे और जिन को आग की लपट से पैदा किया। जिन्नात की तख्लीक अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले फरमाई है। जैसा कि इरशाद है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और इससे पहले जिनों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिनों को इंसान से 2000 साल पहले पैदा किया। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जिन्नात ज़मीन के बाशिंदे थे और फरिश्ते आसमान के। फरिश्तों ने ही आसमान को आबाद किया था। हर आसमान में कुछ फरिश्ते रहते थे और हर आसमान के बाशिंदे नमाज, तस्बीह और दुआ करते। हर ऊपर आसमान वाले फरिश्ते नीचे आसमान वालों से ज़्यादा इबादत, दुआ, तस्बीह और ज़िक्र व अस्कार करते थे। इसी तरह फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया और जिन्हों ने ज़मीन को। इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने अबुल जिन यानी जिनों के बाप को पैदा किया और उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने जवाब में कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को देखें लेकिन लोग हमें ना देख सके, हमें ज़मीन में दफन किया जाए, हम लोगों में बूढ़ा दोबारा जवान हो जाए। चनांचे इसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अब वो लोगों को देखते हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं देख सकते। जब वो मरते हैं तो ज़मीन में मदफून होते हैं। इनमें कोई बूढ़ा उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि दोबारा जवान ना हो जाए, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर अल्लाह ने आदम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा करके उन्हें हुक्म दिया कि तुम ज़मीन को आबाद कर लो। चुनांचे वो अल्लाह की इबादत करने लगे। एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और फसाद और खून रेज़ी शुरू कर दी। उनमें एक बादशाह था जिसको यूसुफ कहा जाता था, वल्लाहु आलम। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की एक फ़ौज भेजी। इस फ़ौज को जिन कहा जाता था। उन्हीं में इब्लीस भी था जो 4000 फ़ौज का कमांडर था। फ़ौज ज़मीन पर उतरी और जिनों की औलाद को तबाह कर दिया और इनको ज़मीन से जलावतन करके समंदर के जजीरों में मुंतकिल कर दिया। इब्लीस और जो फ़ौज उसके साथ थी उसने ज़मीन में बोदोबाश इख्तियार कर ली। इनके लिए काम करना आसान हो गया और उन्होंने ज़मीन ही में रहना अच्छा समझा। मोहम्मद बिन इसहाक ने हबीब बिन साबित वगैरह से बयान किया कि इब्लीस और उसकी फ़ौज आदम की पैदाइश से पहले 40 बरस तक ज़मीन में क़याम पजीर रही। इब्न अब्दुल बर ने जिनों की चंद किस्में बयान की हैं। असली जिन को जिन्नी कहते हैं। दूसरा वो जिन जो लोगों के साथ रहता है उसे आमिर कहते हैं, इसकी जमा अमार है। तीसरा जो जिन बच्चों को परेशान करता है उसे अरवाह कहते हैं। चौथा सबसे ज़्यादा खबीस और परेशान करने वाले जिन को शैतान कहते हैं। पांचवा जिस जिन की शरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाए और इसकी गिरफ्त मजबूत तर हो जाए तो उसे इफरीत कहते हैं। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनों की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ती है, एक वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, तीसरी वो है जो सफ़र और क़याम करती है, यानी भूत वगैरह। मोहम्मद बिन उमर अल-ज़मख़शरी कहते हैं कि मैंने देहातों के यहाँ जिनों के बारे में ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता।
کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی نصف شکل انسان کی طرح ہوتی ہے، اس کا نام شک ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بس اوقات مار ڈالتا ہے۔ بے شک جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اسی طرح جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے لیکن دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ اسی طرح تیسرا قول یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے پیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ اسی طرح ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے جنات بائیوں کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ نے ہم کو اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جنات میں شادی بیاہ کا رواج ہے یا نہیں۔ زیادہ واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں شادی بیاہ کا رواج ہے۔ اس بات کی سچائی سورہ رحمان کی اس آیت سے واضح ہوتی ہے، جنہیں یعنی حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا، لہٰذا جس طرح آدم کی اولاد میں پیدائش کا عمل جاری ہے اسی طرح جنات میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا انسان اور جنات میں شادی بیاہ ممکن ہے؟ ہمیشہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں آدمی نے جن عورت سے شادی کر لی، یا انسانوں میں سے کسی عورت کو جن نے شادی کا پیغام دیا۔ اس معاملے میں بہت سے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور جنات کو ایک دوسرے سے شادی بیاہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا جنات مرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں، البتہ ان کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں اور انسان سے تو کئی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ لیکن ابلیس ملعون کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے شیطان نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ جنات اسی زمین پر بستے ہیں، یہ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں مثلا غسل خانہ، پاخانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے بقول ابن تیمیہ جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔
شیاطین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سنن وغیرہ میں مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت بیت المقدس سے صرف اتنی دیر میں لا سکتے ہیں کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ جنوں میں انسان اور حیوان کے بیس بدلنے کی قوت و صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ جنگ بدر پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جنات سانپ کی شکل بدل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مقتول کوئی مسلمان جن ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو لہٰذا وہ دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ جنوں اور شیطانوں میں جہاں طاقت کے پہلو ہیں، وہیں ان میں کچھ کمزوری کے بھی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو گمراہی اور کفر پر مجبور کر سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ مطلب کہ شیطان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے وہ نیک بندوں پر مسلط ہو سکے، نہ حجت کا نہ طاقت کا۔ شیطان اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں سے شیطان بھاگتا ہے۔ جب بندہ اسلام کا سختی سے پابند ہو جائے، ایمان اس کے رگوں میں پیوست ہو جائے اور وہ اللہ کے حدود میں رہنے لگے، تو شیطان بھی اس سے خوف کھاتا اور بھاگتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، شیطان تم سے خوف کھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس طرح کوئی آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر قابو میں کر لیتا ہے، اسی طرح مومن بندہ اپنے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے۔ جنات فضا میں متعین حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتنی عظیم طاقت ہونے اور لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے باوجود ان کے اپنے مخصوص حدود ہیں جن سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ ان کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔